14 और 15 जुलाई 1789 की रात लुइस द 16 के एक करीबी दरबारी लियान कोर्ट ने बादशाह को जगाया और कहा, हुजूर उठिए, बिस्तील पर कब्जा हो गया है। बादशाह आंखें मलते हुए उठा और कहने लगा, अच्छा तो क्या फिर बगावत शुरू हो गई है? दरबारी ने अदब से सर झुकाया और कहा, हुजूर ये बगावत नहीं, इनकलाब है। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आज फ्रेंच रेवोल्यूशन की कहानी में हम आपको पेरिस के उस बदनामे ज़माना कैद खाने की दास्तान दिखा रहे हैं जिसे दुनिया बिस्तील के नाम से जानती है। हम आपको ये भी बताएंगे कि मुजरिमों से हथियार खरीद कर फौज क्यों बनाना पड़ी और फ्रांसीसी अवाम की आखिरी उम्मीद कौन था। 16 जुलाई 1788 को पेरिस में एक बग्गी दाखिल हुई जिसे 6 घोड़े खींच रहे थे। इस बग्गी के साथ प्रोटोकॉल के लिए एक घुड़सवार फौजी दस्ता भी था जो शहरियों को रास्ते से हटा रहा था। शहर के लोग हैरान थे कि इस बग्गी में कौन बैठा है। ये बग्गी शहर के मरकजी हिस्से में एक छोटे से महल के सामने जाकर रुक गई। मेहमानों के इस्तकबाल के लिए शहर के बड़े बड़े लोग मौजूद थे। मुअज़्ज़िज़ मेहमानों को महल में ठहरा दिया गया। वारसाई महल में बादशाह को खबर कर दी गई कि मैसूर के सुल्तान टीपू का वफ्द मुलाकात की इजाजत चाहता है, लेकिन बादशाह ने मुलाकात को 1 माह के लिए टाल दिया क्योंकि वो खुद मुश्किलात का शिकार था। हम पिछली किस्त में आपको दिखा चुके हैं कि कैसे अवाम ने टैक्स देना बंद कर दिए थे। वफ्द की आमद से सिर्फ 1 माह पहले जून में ग्रेनोबल के इलाके में अवाम ने फौज को ईंटें मार मार कर पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। रेनेस शहर में तो बगावत को पहले फौज से कुचला गया, फिर वहां 4 पैदल और 2 घुड़सवार रेजिमेंट्स की मुस्तकिल छावनी बना दी गई ताकि इनकलाबियों को रोका जा सके। टीपू सुल्तान का वफ्द जुलाई में आया था और अगस्त में पेरिस में फिर हंगामे शुरू हो गए। इनकलाबियों ने पहले 2 वजीरों के पुतले जलाए और फिर इनके घर जलाने की भी कोशिश की। मुसलसल बगावतों के बाद आखिरकार बादशाह ने अवाम को ठंडा करने के लिए 2 ऐसे बड़े फैसले कर दिए जिन पर अगर वो कायम रहता तो शायद फ्रांस में कभी इनकलाब ना आता। एक फैसला तो था साबिक वजीर जॉक्स नेकर को दोबारा वजीर खजाना और चीफ मिनिस्टर बनाने का। जॉक्स नेकर अवाम का पसंदीदा तरीन वजीर था। वो अवाम को रिलीफ देने और अमीरों पर टैक्स लगाने का बहुत बड़ा हामी था। जब 1779 से 1781 तक वो वजीर खजाना रहा था तो इसने फ्रांस के सारे सूबों में लोकल असेंबलियां कायम कराई थीं। इन्हीं असेंबलियों ने बादशाह की तरफ से नए टैक्स लगाने के फैसले रोके थे। इसी वजह से लोग नेकर को इतना पसंद करते थे कि एक बार जब चर्च के एक ओहदेदार ने नेकर को बुरा भला कहा तो लोगों ने इसे कोड़े मारे। एक औरत ने नेकर के एक मुजस्समे को नुकसान पहुंचाया तो वहां मौजूद औरतों ने इसके कपड़े फाड़ डाले और मार मार कर इसे लहूलुहान कर दिया। यानी नेकर को वजीर बनाकर बादशाह ने अवाम के दिल जीतने की कोशिश की और ऐसे में जॉक्स नेकर इनकलाबियों की आखिरी उम्मीद था। दूसरा अहम फैसला बादशाह ने यह किया कि पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास यानी स्टेट्स जनरल और पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के ऐलान पर अमल का हुक्म दे दिया। बतौर वज़ीर आज़म स्टेट्स जनरल का सारा इंतजाम करने की जिम्मेदारी भी जॉक्स नेकर को मिल गई। हमने पिछली किस्त में आपको दिखाया था कि यह इजलास 1789 में हुआ था, लेकिन स्टेट्स जनरल का इजलास पार्लियामेंट मुंतखब होने के बाद ही होना था। इसलिए फ्रांस में इलेक्शन की तैयारियां जोर पकड़ गई और इसके साथ ही मुल्क में पंफलेट्स का तूफान आ गया। अवाम ने लाखों पंफलेट्स पर अपने मुतालबात लिखकर सारे मुल्क में तकसीम करना शुरू कर दिए। इनमें बड़े मुतालबे टैक्सों में कमी और अवाम को ज्यादा इख्तियारात देने से मुतल्लिक थे। फ्रांस में इलेक्शन का मौसम चल रहा था और इसके साथ टीपू के वफ्द और लुइस द 16 के मुज़ाकरात भी। वफ्द ने बादशाह और दरबारियों से मुलाकात की और इन्हें बताया कि अगर टीपू सुल्तान को 10,000 फ्रांसीसी सिपाही दे दिए जाएं तो वो अंग्रेजों को बर्रे सगीर से निकाल बाहर करेंगे। जब फ्रांस की हुकूमत ने कौमी खजाना खाली होने का रोना रोया तो वफ्द ने इन्हें कहा, आप सिपाही भेजें, इनकी सारी तनख्वाहें और खर्च टीपू सुल्तान बर्दाश्त करेंगे। लेकिन लुइस द 16 खौफजदा था कि फ्रांसीसी अवाम पहले ही जंगों से तंग है, कोई नई जंग शुरू हुई तो लेने के देने पड़ सकते हैं। इसने टीपू सुल्तान के वफ्द को मायूस लौटा दिया। हम कह सकते हैं कि अगर उस वक्त फ्रांस टीपू सुल्तान की मदद करता तो शायद हिंदुस्तान का मुस्तकबिल मुख्तलिफ होता। नवंबर 1788 में बादशाह ने जॉक्स नेकर की सिफारिश पर पार्लियामेंट में 3rd स्टेट यानी अवाम के नुमाइंदों की तादाद दुगनी कर दी।
اب پارلیمنٹ میں نمائندوں کی کل تعداد 1214 تھی۔ ان میں چرچ کے 308، امراء کے 285 اور تھرڈ اسٹیٹ کے 621 نمائندے شامل تھے۔ ووٹرز کی تعداد 60 لاکھ تھی، لیکن پھر گھریلو ملازموں اور اداکاروں کو ووٹ دینے سے روک دیا گیا۔ پیرس میں تو پابندی لگا دی گئی کہ ووٹ صرف وہی ڈالے گا جس کے پاس یا تو کوئی سرکاری عہدہ ہو، یونیورسٹی کی ڈگری، یا پھر وہ 6 شلنگ سالانہ ٹیکس دیتا ہو۔ چنانچہ پیرس کے 12,000 ووٹر ووٹ ڈالنے کے اہل رہ گئے۔ پیرس کے زیادہ تر ووٹروں، فرانس بھر میں گھریلو ملازمین اور اداکاروں کو ووٹنگ کے عمل سے باہر کرنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ ووٹروں کی تعداد 60 لاکھ سے کم ہو کر 50 لاکھ رہ گئی، لیکن یہ تعداد پھر بھی بہت زیادہ تھی۔ یورپ میں اتنے زیادہ لوگوں نے کبھی ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا تھا۔ فروری 1789 میں ووٹنگ شروع ہوئی اور یہ سلسلہ اپریل 1789 تک جاری رہا۔ الیکشن کا طریقہ یہ تھا کہ عوام نے اپنے نمائندے براہ راست منتخب نہیں کرنے تھے، بلکہ انہوں نے الیکٹورل اسمبلیوں کو سیلیکٹ کرنا تھا۔ ان الیکٹورل اسمبلیوں نے بعد میں پارلیمنٹ کے نمائندے سیلیکٹ کرنے تھے، یعنی یہ ایک انڈائریکٹ الیکشن تھا۔ اپریل 1789 کو پیرس میں الیکٹورل اسمبلیوں کے اجلاس شروع ہو گئے تھے۔ اسی دوران ریویلین کا واقعہ بھی پیش آیا تھا، جس کی کہانی ہم آپ کو دکھا چکے ہیں۔ ان ہنگاموں کے دوران جو پارلیمنٹ منتخب ہوئی، اس میں تھرڈ اسٹیٹ کے تقریباً تمام ہی رکن بادشاہ کے سخت خلاف تھے۔ ان میں ایرس کا وہ نوجوان بھی شامل تھا جس نے کبھی بادشاہ کی شان میں قصیدے پڑھے تھے، لیکن بادشاہ نے اسے نظر انداز کر دیا تھا۔ اس بات پر اس نوجوان یعنی میکسیملین رابسپیئر کو توہین کا احساس ہوا تھا، اور یہ احساس اس کے دل میں جڑ پکڑ چکا تھا۔ اب رابسپیئر انتقام اور انقلاب کے ملے جلے جذبات لے کر اسمبلی اجلاس میں حصہ لینے پیرس پہنچ گیا تھا، جہاں بادشاہ کی غلطیوں سے ہی انقلاب کی تحریک کو ہوا مل رہی تھی۔ بادشاہ نے پارلیمنٹ بنوا تو دی تھی، لیکن دل سے قبول نہیں کیا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ پارلیمنٹ اس کے اختیارات چھین کر بادشاہت کا خاتمہ کر دے گی، کیونکہ اس پارلیمنٹ میں تھرڈ اسٹیٹ یعنی عوامی نمائندوں کی اکثریت تھی جو روسو کے فلسفے سے متاثر تھے، اور روسو کا فلسفہ تو ظاہر ہے بادشاہت کے خلاف تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب 2 مئی 1789 کو پارلیمنٹ کے نئے اراکین بادشاہ سے ملے تو بادشاہ نے تھرڈ اسٹیٹ والوں سے سیدھے منہ بات نہیں کی۔ 5 مئی کو پارلیمنٹ کا اجلاس ہونا تھا۔ اس سے پہلے 4 مئی کو پیرس کے نوٹری ڈیم چرچ سے سینٹ لوئس تک ایک جلوس نکالا گیا۔ اس جلوس میں پارلیمنٹ کے تمام اراکین، شاہی خاندان کے افراد، بادشاہ اور ملکہ بھی شریک ہوئے۔ اس جلوس کو دیکھنے کے لیے سارا پیرس امڑ آیا۔ لاکھوں لوگ راستے کے دونوں طرف کھڑے تھے یا گھروں کی چھتوں پر بیٹھے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ عوام تھرڈ اسٹیٹ کے اراکین کو دیکھ کر تو خوشی سے نعرے لگا رہے تھے، لیکن جب بادشاہ اور ملکہ گزرے تو عورتوں نے ملکہ کے خلاف نعرے بازی شروع کر دی۔ کچھ عورتوں نے ملکہ کو چڑھانے کے لیے ڈیوک آف آرلینز زندہ باد کے نعرے بھی لگائے۔ ڈیوک آف آرلینز ایک شہزادے کا نام تھا جو عوام کی حمایت کرتا تھا۔ اس نے اپنی ایک بلڈنگ بھی عوام کو دے رکھی تھی، جہاں عوام بادشاہت کے خلاف تقریریں کرتے تھے، اور سب سے زیادہ تقریریں ملکہ کی فضول خرچی کے خلاف ہی ہوتی تھیں۔ اس لیے ہجوم ملکہ کو چڑھا رہا تھا۔ اب جانے یہ سچ ہے یا افواہ، لیکن کہنے والے کہتے ہیں کہ ملکہ لوگوں کے تانے سن کر بے ہوش ہوتے ہوتے بچی۔ وہ سنبھل تو گئی، لیکن جلسہ ختم ہونے تک وہ عوام کو نفرت سے دیکھتی رہی۔ یہ جلوس تو ختم ہو گیا، لیکن اگلے روز پارلیمنٹ کا اجلاس ہوا جس میں بادشاہ نے تقریر کی۔ اس تقریر میں بادشاہ نے ڈھکے چھپے لفظوں میں عوام پر بڑی تنقید کی اور کہا کہ پرانے دور اور روایات کو بدل کر تبدیلی کی بات کرنے والے غلط ہیں۔ یہ تقریر تھرڈ اسٹیٹ کے لوگوں کو پسند نہیں آئی۔ ایک نمائندے نے لکھا، اب جنگ چھڑ گئی ہے۔ فرانس میں 1614 کے بعد پہلی باقاعدہ پارلیمنٹ بنی تھی۔ یہ ایک تاریخی واقعہ تھا، لیکن پارلیمنٹ کے ساتھ ایک قانونی مسئلہ تھا۔ وہ یہ کہ جب تک پارلیمنٹ کے تینوں حصے یعنی پادری، امراء اور تھرڈ اسٹیٹ مل کر سیشن میں حصہ نہ لیں، تب تک پارلیمنٹ میں کوئی قانون پاس نہیں ہو سکتا تھا۔ بادشاہ نے اس قانون کا فائدہ اٹھایا اور اس کے اشارے پر پادریوں اور امراء دونوں نے ہی پارلیمنٹ کے اجلاس کا بائیکاٹ کر دیا۔ اب تھرڈ اسٹیٹ والے اکیلے ہی اجلاس میں جاتے تھے، لیکن ظاہر ہے اس اجلاس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں تھی۔ یہ پارلیمنٹ کو ربر سٹیمپ بنانے کی ایک اور کوشش تھی، لیکن اس بار عوام خاموش نہیں بیٹھے۔ عوام نے ایک کام تو یہ کیا کہ پارلیمنٹ کے ہر اجلاس میں خود جانا شروع کر دیا۔ اسمبلی میں صرف تھرڈ اسٹیٹ کے نمائندے ہی آتے تھے اور ہال کے اوپر بنی گیلریاں خالی رہتی تھیں۔
عوام نے ان گیلریوں پر قبضہ جما لیا۔ اب کم از کم 600 لوگ روزانہ اجلاس دیکھتے ہیں، لیکن یہ لوگ صرف خاموش تماشائی نہیں تھے، بلکہ وہ اجلاس میں ہونے والی ہر بات پر کھل کر بات کرتے تھے۔ جہاں اسمبلی کا کوئی رکن عوام کے مفاد کے خلاف بولتا تو عوام اس پر ہوٹنگ کرتے اور قتل کی دھمکیاں دیتے، بلکہ تھرڈ اسٹیٹ میں کوئی بھی فیصلہ ہوتا تو گیلری میں بیٹھے عوام بھی زبردستی ووٹنگ میں حصہ لیتے۔ کچھ ہی دنوں میں اسمبلی عملی طور پر عوام کی غلام بن گئی۔ اب تھرڈ اسٹیٹ کے نمائندے بھی اپنی مرضی سے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے تھے، اور عوام کا حال یہ تھا کہ وہ تھرڈ اسٹیٹ کے حق میں نعرے تو لگاتے تھے، لیکن تھرڈ اسٹیٹ بھی اب ان کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں بول سکتی تھی۔ یعنی اظہار رائے اور اپوزیشن کا بنیادی حق جو جمہوریت کی بنیاد ہے وہ ختم ہو گیا تھا۔ یہ برداشت والی جمہوریت نہیں بلکہ عدم برداشت والے ایک اور طبقے کی ڈکٹیٹرشپ تھی۔ اسمبلی کے اراکین سے عوام کا سلوک کیسا تھا، اس کا اندازہ صرف اس مثال سے لگائیں کہ ایک بار اسمبلی کے ایک رکن نے میجورٹی کے ایک فیصلے پر تنقید کی تو گیلری سے ایک شخص نے ہال میں چھلانگ لگائی اور نمائندے کا گریبان پکڑ کر بولا، اپنی زبان بند کرو۔ اجلاس کے دوران اگر عوام کو کسی پر شک ہوتا کہ یہ امیر طبقے کی حمایت کر رہا ہے تو وہ اس کا نام پرچیوں پر لکھ دیتے، پھر یہ پرچیاں اسمبلی کے باہر پالکیاں اٹھانے والوں اور ہاتھ رکشے کھینچنے والوں میں تقسیم کر دی جاتی۔ یہ لوگ سارے شہر میں گھومتے تھے اور جو ملتا اسے یہ نام بتا دیتے، اور اس طرح اکثریت سے مختلف رائے رکھنے والے عوامی نمائندے کو، جسے تھرڈ اسٹیٹ ہی سے منتخب کیا گیا ہوتا تھا، اسے ایک ہی دن میں پورے شہر میں بدنام کر دیا جاتا، جس سے اس کا جینا دو بھر ہو جاتا۔ یہ تو تھا تھرڈ اسٹیٹ کا حال، یعنی ان لوگوں کا جو پارلیمنٹ کے اجلاس میں جا رہے تھے، لیکن جو نہیں جا رہے تھے یعنی پادری اور عمرا، ان کے خلاف عوام نے گلیوں بازاروں میں جنگ چھیڑ دی تھی۔ لوگوں نے ایک پادری کو سرعام پیروں تلے کچلا، پولیس کے مخبر کو فوارے کے تالاب میں غوطے دیے گئے۔ 25 جون کو لوگوں نے پیرس کے آرچ بشپ کی بگی پر پتھراؤ کیا، ڈرائیور نے بگی بھگائی اور گھر تک پہنچ گیا، لیکن پیچھے آنے والے لوگوں نے گھر کو گھیرے میں لے کر کھڑکیاں دروازے توڑ دیے اور بشپ کو مجبور کیا کہ وہ تھرڈ اسٹیٹ کے نمائندوں کا ساتھ دینے کی حامی بھرے۔ بادشاہ کے ایک سیکرٹری اور وزیر کے خلاف تو اتنی ہوٹنگ ہوئی کہ وہ سیکرٹری صاحب صدمے سے ہی وفات پا گئے۔ بعد میں آرچ بشپ کو بھی قتل کر دیا گیا۔ یہ سب تو جاری تھا، لیکن ظاہر ہے پارلیمنٹ قانون سازی کے بغیر زیادہ دیر نہیں چل سکتی تھی۔ ان حالات میں بھی تھرڈ اسٹیٹ کے لوگوں نے ایک انوکھا فیصلہ کیا جس نے فرانس کی تاریخ ہی بدل ڈالی۔ وہ فیصلہ یہ تھا کہ پادریوں اور عمراء کو آخری بار مشترکہ اجلاس کی دعوت دی جائے، اور اگر وہ اجلاس میں شریک نہ ہوں تو تھرڈ اسٹیٹ کو ہی اسمبلی قرار دے کر نیا حلف اٹھایا جائے گا اور قانون سازی شروع ہو جائے گی۔ یعنی پارلیمنٹ کے باقی دونوں حصوں، پادریوں اور عمراء کو پارلیمنٹ سے ہی نکال دیا جائے گا۔ چنانچہ پادریوں اور عمراء کو آخری بار اجلاس میں آنے کی دعوت دے دی گئی، لیکن بہت تھوڑے پادری اور عمراء ہی اجلاس میں آئے۔ اب تھرڈ اسٹیٹ کے پاس ایکشن لینے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ چنانچہ 17 جون کو تھرڈ اسٹیٹ نے اپنے آپ کو قومی اسمبلی قرار دے کر سارے اختیارات اپنے کنٹرول میں لینے کا اعلان کر دیا۔ 20 جون کو نئی قومی اسمبلی نے حلف اٹھانا تھا، لیکن جب وہ اسمبلی ہال پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں تالے لگے ہوئے ہیں۔ یہ لوگ اسمبلی ہال کے قریب بنے ایک ٹینس کورٹ میں چلے گئے اور وہاں حلف اٹھا لیا۔ اس حلف کو فرانس کی تاریخ میں ٹینس کورٹ اوتھ کہتے ہیں۔ یوں سمجھ لیں کہ امریکہ کے اعلان آزادی یا 3 جون 1947 کو پاکستان اور بھارت کے قیام کے منصوبے کی جو اہمیت ہے، ٹینس کورٹ اوتھ بھی فرانس کے لیے ویسا ہی اہم ہے۔ ٹینس کورٹ اوتھ کے ساتھ ہی فرانس میں اب بادشاہ سے زیادہ عوامی نمائندے طاقتور ہو چکے تھے۔ بہت سے عمراء اور پادری بھی نئی اسمبلی کے ساتھ جا ملے۔ بادشاہ نے مجبوری میں اس نئی اسمبلی کو مان تو لیا، لیکن اصل میں وہ اسمبلی کو اپنا دشمن ہی سمجھتا تھا۔ اس لیے بادشاہ کے حکم پر فرانسیسی فوج نے پیرس کو گھیرے میں لے لیا۔ اب فرانس میں 2 حکومتیں بن گئی تھیں۔ ایک طرف بادشاہ، اس کے درباری اور پادری تھے جن کی حکومت فوج کی طاقت سے قائم تھی، اور دوسری طرف عوامی پارلیمنٹ تھی جو عوام کی طاقت سے قائم تھی۔ اب جنگ طے تھی۔ شاہی فوج پیرس کے گرد گھیرا تنگ کر رہی تھی، چنانچہ عوام نے بھی اپنی فوج بنانا شروع کر دی۔ پیرس میں 48,000 افراد کو عوامی انقلابی فوج میں بھرتی کیا گیا، اور جانتے ہیں انقلابی فوج کے لیے ہتھیار کہاں سے خریدے گئے؟ چوروں اور ڈاکوؤں سے۔ ایک بندوق 3 لیورس، ایک سیبر تلوار 12 ساؤ
اور ایک پسٹل کی بھی اتنی ہی قیمت لگی، لیکن یہ اسلحہ کافی نہیں تھا۔ اب عوام کی نظریں بستیل کے قید خانے پر پڑیں جہاں اسلحے کا ایک بڑا ذخیرہ موجود تھا۔ عوام شاید بستیل پر حملہ نہ ہی کرتے، لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ 12 جولائی کو بادشاہ نے عوام کے حامی وزیر جاکس نیکر کو برطرف کر دیا۔ جب یہ خبر پیرس میں پہنچی تو لوگ ڈیوک آف آرلینز اور نیکر کے مجسمے اٹھا کر شہر میں نعرے بازی کرنے لگے۔ پیرس کے اندر موجود شاہی محل، جسے ٹیولری پیلس کہتے تھے، اس کا راستہ کرسیوں سے بند کر دیا گیا۔ اسلحے کی ساری دکانوں، بیکریوں اور وائن شاپس کو بھی لوٹ لیا گیا۔ فرینچ گارڈز کے کچھ دستوں نے بھی بغاوت کر کے اپنے ہی ساتھیوں پر فائرنگ کر دی۔ اراکین پارلیمنٹ بھی عوام کو مسلح ہونے کے لیے کہہ رہے تھے۔ لوگ امیروں کے گھروں کے دروازے کھٹکھٹا کر کہتے تھے ہتھیار اور روٹی دو، اور جہاں سے کچھ نہ ملتا وہاں توڑ پھوڑ شروع ہو جاتی۔ 2 روز تک شہر میں بہت لوٹ مار ہوئی۔ گلیوں میں ملبے اور ٹوٹے پھوٹے سامان کے ڈھیر لگ گئے۔ لوگ دکانوں سے لوٹی ہوئی شراب کے جام بھر بھر کر خود بھی پی رہے تھے اور قریب سے گزرنے والوں کو بھی پلاتے تھے، بلکہ زبردستی پلاتے تھے۔ سڑکوں پر پھینکے گئے وائن ڈرمز کے ٹپکنے سے گلیوں میں کیچڑ ہو گیا تھا۔ گٹروں میں بھی شراب بہہ رہی تھی۔ ایک طرح سے پورا پیرس ہی شراب میں ڈوب چکا تھا۔ پھر سورج طلوع ہوا 14 جولائی 1789 کا۔ بستیل کے گارڈز نے دیکھا کہ سینکڑوں لوگ قید خانے کے سامنے جمع ہو چکے ہیں۔ یہ لوگ بستیل پر قبضہ کرنے اور اس میں موجود اسلحہ لوٹنے آئے تھے، لیکن یہ کام اتنا بھی آسان نہیں تھا، کیونکہ بستیل بہت مضبوط قلعہ تھا۔ 8 ٹاور، 40 سے 100 فٹ تک بلند اور 30 فٹ موٹی دیواروں اور 80 فٹ چوڑی خندق کے ساتھ بستیل عوام کے لیے ناقابل تسخیر قلعہ تھا۔ قلعے کی حفاظتی دیوار کے اندر ایک بڑا صحن تھا، جس میں داخل ہونے کے لیے ایک ڈرا برج یا زنجیروں سے گرایا جانے والا پل استعمال ہوتا تھا۔ صحن کے بعد قلعہ شروع ہوتا تھا، جس کے اندر داخل ہونے کے لیے ایک دوسرا ڈرا برج استعمال ہوتا تھا۔ قید خانے میں ان دنوں صرف 7 قیدی رہ گئے تھے، اور وہ بھی کوئی سیاسی قیدی نہیں بلکہ جرائم پیشہ لوگ تھے۔ قلعے کی حفاظت کے لیے بھی صرف 120 فوجی تعینات تھے، جن میں سے زیادہ تر بوڑھے اور ریٹائرڈ فوجی تھے۔ قلعے کے سامنے جمع ہونے والے لوگوں کی تعداد تو کوئی 900 کے قریب تھی، لیکن تماشا دیکھنے کے لیے ہزاروں لوگ گلیوں اور سڑکوں میں اکٹھے ہو گئے تھے۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ امیر گھرانوں کی عورتیں بھی اپنی بگیوں میں وہاں آئیں اور بگیوں کو دور چھوڑ کر تماشا دیکھنے والوں میں شامل ہو گئیں۔ حملہ آوروں نے قلعے کے 49 سالہ گورنر سے کہا کہ وہ ہتھیار ڈال کر قلعہ عوام کے حوالے کر دے۔ جو لوگ گورنر کے پاس پیغام لے کر گئے تھے، گورنر ان سے بڑی عزت سے پیش آیا۔ اس نے عوام کے وفد کو اپنے ساتھ لنچ کرنے کی دعوت بھی دی۔ عوام نے قلعے پر فائرنگ بھی کی، لیکن گورنر نے جوابی فائرنگ کا حکم نہیں دیا، بلکہ اس نے قلعے میں موجود فوجیوں کو بھی حکم دیا کہ جب تک ان پر حملہ نہ ہو وہ فائرنگ نہ کریں۔ لوگوں نے گورنر کی نرمی کا پورا فائدہ اٹھایا اور وہ پہلے زنجیروں سے بنے پل یعنی ڈرا برج پر قبضہ کر کے قلعے کے صحن میں داخل ہو گئے۔ فرینچ گارڈز کے باغی بھی عوام سے مل چکے تھے۔ باغی فوجیوں کی مدد سے ہی عوام 2 توپیں بھی قلعے کے صحن میں لے آئے اور قلعے پر بمباری کرنے لگے، لیکن قلعے کی دیواریں بہت مضبوط تھیں۔ اس پر فائرنگ اور گولہ باری کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ جب عوام نے یہ حال دیکھا تو وہ دوسرے ڈرا برج پر بھی چڑھنے لگے تاکہ اس کے ذریعے قلعے میں داخل ہو سکیں۔ اب گورنر کو مجبوراً جوابی فائرنگ کا حکم دینا پڑا۔ پہلے گورنر نے عوام کو وارننگ دی کہ وہ فائرنگ کا حکم دینے والا ہے، لیکن عوام پیچھے نہیں ہٹے تو قلعے کے محافظوں نے فائرنگ شروع کر دی۔ قلعے میں بیٹھے فوجیوں کے لیے آسانی یہ تھی کہ وہ بلندی سے عوام کو آسانی سے نشانہ بنا سکتے تھے، جبکہ عوام کی فائر کی گئی گولیاں ان تک پہنچتی ہی نہیں تھیں۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ صبح 10 بجے سے شام 5 بجے تک چلنے والی لڑائی میں 100 کے قریب حملہ آور مارے گئے، جبکہ قلعے کے محافظوں میں سے صرف 1 فوجی ہلاک ہوا۔ عوام شاید اس قلعے کو کئی ہفتوں تک بھی فتح نہ کر پاتے، لیکن بستیل کا گورنر خون خرابے سے جلد ہی اکتا گیا۔ ایک موقع پر اس نے فیصلہ کیا کہ بستیل میں موجود بارود کو آگ لگا کر سارے قلعے کو تباہ کر دیا جائے تاکہ یہ اسلحہ عوام کے ہاتھ نہ لگے۔ اگر واقعی گورنر ایسا کر دیتا تو وہ اور اس کے فوجی تو مارے ہی جاتے، لیکن ارد گرد کھڑے ہزاروں لوگوں کی زندگیاں بھی خطرے میں پڑ جاتے۔ لیکن گورنر کے ایک ساتھی نے اسے ایسا کرنے سے روک دیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جب قلعے کے محافظ اپنی بلند پوزیشن سے نیچے دیکھتے تو یوں لگتا جیسے پورا پیرس ان کے مقابلے پر آ گیا ہے۔
انہیں اندازہ ہی نہیں ہو سکا کہ لڑنے والے صرف 900 لوگ تھے، باقی تو تماشا دیکھنے والے تھے۔ لیکن بستیل کے گورنر نے عوامی دباؤ کو دیکھتے ہوئے آخر کار ہتھیار ڈالنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے عوام سے وعدہ لیا کہ وہ کوئی خون خرابہ نہیں کریں گے، اور پھر اس کے حکم پر قلعے کے دروازے کھل گئے۔ یہ گورنر کی زندگی کی آخری غلطی تھی۔ جوش میں بھرے عوام اندر داخل ہوئے اور اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی۔ عوام اتنے پرجوش تھے کہ ان کی فائرنگ سے ان کے اپنے ہی کئی لوگ بھی مارے گئے۔ ان لوگوں نے قلعے میں موجود سوئس گارڈز کو تو قیدی بنا لیا، لیکن بوڑھے فوجیوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ جس شخص نے گورنر کو قلعہ اڑانے سے منع کر کے ہزاروں لوگوں کی جان بچائی تھی، اسے تلوار گھونپ کر پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔ پھر اس کے ہاتھ کاٹ کر گلیوں میں گھمائے گئے۔ قلعے کے افسروں کو گلیوں میں بے دردی سے گھسیٹا گیا اور ان میں سے 5 افسروں اور 3 سپاہیوں کو قتل کر دیا گیا۔ اب گورنر کا حال بھی جانیے۔ لوگ اسے گھسیٹتے ہوئے باہر لائے اور اسے ٹھوکروں پر رکھ لیا۔ کوئی کہہ رہا تھا اسے لٹکا دیا جائے، کسی نے کہا اسے گھوڑے کی دم کے ساتھ باندھ کر گھسیٹا جائے۔ جب تکلیف اور بے بسی گورنر کے قابو سے باہر ہو گئی تو اس نے چیخ کر کہا مجھے مار دو، اور اس کے ساتھ ہی اس نے اس شخص کو ٹھوکر ماری جس نے اسے پکڑ رکھا تھا۔ اس پر لوگوں نے گورنر کے جسم میں سنگینیں گھونپ کر اسے زندگی سے آزاد کر دیا۔ وہ اس کی لاش کو بھی ٹھوکریں مارتے ہوئے کہہ رہے تھے یہ غدار ہے، ہمیں اس کا سر چاہیے۔ جسے گورنر نے ٹھوکر ماری تھی اس نے کسی سے تلوار مانگ کر گورنر کے گلے پر وار کیا، لیکن کند تلوار کام نہ کر سکی تو اس نے چاقو سے گورنر کی گردن اتار دی۔ سر پر گورنر کا نام لکھا اور ایک نیزے پر ٹانک کر گلیوں میں گھمایا گیا۔ ہجوم اس سر کو بستیل سے کچھ دور نصب انگریز بادشاہ ہنری IV کے مجسمے کے سامنے لے کر گیا اور اسے 3 بار مجسمے کے سامنے جھکا کر کہا اپنے آقا کو سلام کرو۔ عوام نے بستیل میں اسلحے کا ذخیرہ بھی لوٹ لیا، اور پھر جانتے ہیں انہوں نے کیا کیا؟ عوام نے قلعے کو توڑنا شروع کر دیا۔ قلعے کا ایک ایک پتھر اکھاڑ لیا گیا اور کچھ ہی عرصے میں اس مضبوط قلعے کا نام و نشان تک مٹ گیا۔ آج اگر آپ کبھی پیرس جائیں تو جس جگہ ہنری IV اور سینٹ اینٹنی کی سڑکیں ملتی ہیں، اس جگہ ایک چوک ہے جس میں ایک مینار بنا ہے۔ اس جگہ کو پلیس ڈی لا بستیل کہتے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں کبھی بستیل کا قلعہ ہوا کرتا تھا۔ آج قلعے کی یاد میں صرف یہ مینار موجود ہے جو بستیل کی تباہی کے 3 برس بعد تعمیر ہوا تھا، جبکہ اصلی قلعے کے یہ چند پتھر ہی باقی ہیں۔ بستیل کی تباہی انقلاب فرانس کا اہم ترین واقعہ تھا۔ فرانس میں آج بھی 14 جولائی کو بستیل ڈے منایا جاتا ہے۔ اس موقع پر عوامی چھٹی ہوتی ہے، پریڈ منعقد کی جاتی ہے، لڑاکا طیارے پرواز بھرتے ہیں اور عوام جی بھر کے خوشیاں شیئر کرتے ہیں۔ بستیل کی تباہی کو 200 برس سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، لیکن بستیل میں جو کچھ ہوا یہ تو ابھی شروعات تھی۔ اس واقعے نے فرانس میں بادشاہت کی بنیادیں ہلا کر رکھ دی تھیں، اور پھر وہ وقت بھی آیا جب ہزاروں عورتیں شاہی محل کی طرف بڑھنے لگیں۔ پھر کیا ہوا؟ حکمران عوام کے قیدی کیسے بنے؟ جب عوام کا ہیرو واپس آیا تو کیا منظر تھا؟ اور یہ عوام کا ہیرو تھا کون؟ یہ سب آپ کو دکھائیں گے، لیکن فرینچ ریولوشن کی اگلی قسط ہے۔ فرانسیسی انقلاب کی کہانی تو آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ چین جو اپنے سے سینکڑوں گنا چھوٹے سے ملک جاپان سے شکست کھا جاتا تھا، عالمی طاقت کیسے بنا، تو یہاں ٹچ کیجئے۔ پاکستانی تاریخ کے ایک ناقابل فراموش باب ناکام احتساب کی داستان جاننے کے لیے یہاں ٹچ کیجئے۔